औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 अहादीस मुबारका जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है वो बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजमी पढ़ें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, हम में से मुफलिस वो है जिसके पास न दरहम हो और न कुछ सामान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात की सूरत में आमाल लेकर आएगा, लेकिन इसने दुनिया में किसी शख्स को गाली दी होगी, किसी पर बदकारी की तोहमत लगाई होगी, किसी का माल नाहक खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। इन लोगों को यानी जिनको इसने दुनिया में सताया होगा इसकी नेकियां दे दी जाएंगी, और अगर इसकी नेकियां इस पर आने वाले हर्जाने की अदायगी से पहले ख़त्म हो गईं तो इन लोगों के गुनाह लेकर इसके खाते में डाल दिए जाएंगे और फिर इसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। नंबर 2 दूसरी हदीस ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले, अपनी फराखत को अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। और तीसरी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। यानी कामिल ईमान रखने वाले मोमिन को चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। पसंद करने के मायने ये है कि वो इन तमाम दीनी और दुनियावी अमूर में इसके लिए खैर ख्वाना रवैया रखे जिनमें इसका फ़ायदा हो, बाईं तौर पर कि भलाई की तरफ इसकी रहनुमाई करे, अच्छाई की तरफ नसीहत करे, बुराई से मना करे। और चौथी हदीस ये है, हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान की ये ख्वाहिश हो कि इसकी उम्र को दराज कर दिया जाए और इसके रिस्क में कुशादगी कर दी जाए तो वो इंसान अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिलाए रहमी करे। पांचवी हदीस हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाक़ा की हालत को नहीं पहुँचता। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी साहबजादियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर रात में ये सूरत पढ़ा करें। नंबर 6 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कुछ भी कमी नहीं करता और किसी बंदे को माफ़ करने से अल्लाह ताला इसकी इज़्ज़त ही बढ़ाता है, और जो शख्स भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आजी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला इसका दर्जा ही बुलंद फरमाता है। नंबर 7 हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान के लिए सदका ज़रूरी है। लोग अर्ज़ गुजार हुए कि अगर कोई शख्स इसकी इस्तात ना रखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथों से काम करे जिससे अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए और सदका भी करे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर इसकी ताकत भी ना हो
یا ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے اگر ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے یا فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ برائی سے رکار ہے کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 8، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شعبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس کی آزمائش پہ راضی ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو صبر کے بجائے غلط شکوے اور گمان کیے تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ نمبر 10، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 11، حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر پڑوسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت و خبر گیری کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور اگر کسی ضرورت وغیرہ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو مبارکباد دو، اور اگر مصیبت کا شکار ہو جائے تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس قدر بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور اس میں سے تھوڑا سا کچھ سالن اس کے گھر بھی بیچ دو۔ لیکن اگر گھر میں کوئی لذیذ و خوش ذائقہ چیز بنے اس صورت میں یا تو اس کے گھر بھی کچھ سالن پہنچاؤ یا پھر اس کی خوشبو پڑوس کے گھر تک نہ جائے۔ 12ویں حدیث، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار، نہ اسے برا بھلا کہہ، بدصورت کہہ، اور اگر اسے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کر، یعنی بطور سزا اپنا بستر اس سے جدا کر۔ نمبر 13، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ معلوم ہوا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آدمی میں ایمان ہوگا تو وہ تکبر و غرور نہ کرے، اور جب بھی وہ غرور کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی اس میں ایمان نہیں اور اس کا جنت میں جانا مشکل ہے۔ اس لیے آدمی کو اس سے ممکن طور پر دور رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا چھٹکارا پانے کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 14، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 15، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہ دیکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار اور گناہ گار ہے، اور بہترین خطا کار اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 17 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ نمبر 18ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے، یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اسی ایک حصے کے باعث ہے۔ نمبر 19 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تشریح اس حدیث کی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں ان کی جان مال اور اولاد کے تئیں آزمائش سے دوچار کرتا ہے تاکہ یہ ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ جب ایک عقل مند شخص آزمائش اور مصیبت کے انجام پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ دنیا میں بہتری کا پہلو اس طرح ہے کہ وہ حالت میں دعا عاجزی اور اپنی حاجت کے اظہار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور آخرت میں خیر کا پہلو اس طرح ہے کہ یہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ نمبر 20 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ کر دے اور ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔